إياك نعبد وإياك نستعين بشام پہلے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. شکریہ. اچھا بشام، خاص طور پہ میری قوم کے نوجوان، میں آپ سے خاص طور پہ مخاطب ہوں. نوجوانوں، ہمارا ملک آج سے تقریباً 75 سال پہلے ایک نعرے کے اوپر بنا تھا. میرے ساتھ آپ سے بتانا ہے کہ وہ نعرہ کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی کہ نوجوانوں سنو، سب ہمارے دین کا راز لا الہ الا اللہ میں ہے. مطلب کہ اللہ، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور جو شرک ہے وہ صرف پتھر کے بتوں کی پوجا کرنا شرک نہیں. شانگلہ کے نوجوانوں، پیسے کے بت کی پوجا شرک ہے، جھوٹ بولنے کے بت کی پوجا شرک ہے، اور خوف کے بت کی پوجا کرنا سب سے بڑا شرک ہے. کیونکہ خوف ایک قوم کو، ایک انسان کو غلام بنا دیتا ہے. تو شونگا کے نوجوانوں یاد رکھنا، کبھی کوئی بڑا انسان نہیں بنا جو سب سے پہلے خوف کے بت کو نہیں توڑتا. تو جو قوم خوف کے بت کو نہیں توڑتی وہ غلام بن جاتی. اور میں آج آپ کے پاس آیا ہوں پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے. اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا. اور آزادی کیا ہے نوجوانوں؟ آزادی کیا ہے؟ آزادی وہ ہے جب قوم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتی ہے، کسی اور ملک کے لیے فیصلے نہیں کرتی، اپنی قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کرتی ہے. تو آپ سب کے لیے کہ کیوں ضروری ہے یہ؟ اب پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے. پٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت بڑھ گئی ہے. 30 روپے لیٹر قیمت بڑھ گئی ہے. ہندوستان نے چند روز پہلے 25 روپے لیٹر قیمت کم کی ہے. کیوں؟ اب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آزاد ملک کیسے فیصلے کرتا ہے اور غلام ملک مجبور ہو جاتا ہے ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو اس کے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. ہندوستان کی آزاد فورن پالیسی ہے. انہوں نے روس سے 30% کم پہ تیل خریدا ہے. ہماری حکومت بھی روس سے خریدنا چاہتی تھی، سازش کے تحت ہماری حکومت چلی گئی. اب یہ امریکوں کے غلاموں کی حکومت نے امریکہ سے ڈر کے روس سے 30% تیل کم قیمت پہ اس لیے نہیں لے رہا کہ امریکہ سے اجازت نہیں ملی. اس کے نتیجے میں
कौम के ऊपर, आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ना शुरू हो गया। जब डीजल और तेल महंगा होता है, सब कुछ महंगा हो जाता है। तो ये सबसे पहले नुकसान समझें कि हिंदुस्तान के लोग वो रूस से तेल खरीद सकते हैं क्योंकि उनकी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान नहीं खरीद सकता क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम ऊपर बैठ गए। ये अमेरिका की इजाजत के बगैर ये कुछ नहीं करते, और अमेरिका इजाजत नहीं देता क्योंकि उनके रूस से ताल्लुकात खराब हैं। वो पाकिस्तान को इजाजत नहीं देता अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए। तो नौजवानों, और ये सिर्फ यही नहीं कि कौम को नुकसान हो रहा है, माशी तौर पे एक कौम अपने नजरिए पे भी नहीं खड़ी हो सकती। एक पाकिस्तान का डेलीगेशन इसराइल गया पाकिस्तान का डेलीगेशन, उसमें एक सरकारी नौकर भी है जो सरकारी इदारे में काम करता है। हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। तो ये जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब एक अमरीकी साजिश के तहत ये अमेरिका के पुतले ऊपर बैठ गए, तो पाकिस्तान जो अपने नजरिए पे, जो नजरिए हमारा जो मुल्क का नजरिया था, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम कभी भी इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ ना हो। ये कायदे आज़म ने हमें आज से तकरीबन 75 साल पहले ये हमारा नजरिया था, और ये हमारी हुकूमत का भी नजरिया कि आप कभी भी इसराइल को नहीं मान सकते जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ हो। लेकिन ये अमेरिका की गुलाम हुकूमत जो एजेंडा हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका का है वो लागू कर रही, और ये होती है गुलामी। ना ये कश्मीर पे बात करेगा जो आपके पास अभी तकरीर करके गया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, उसने सुना कहा मैं अपने कपड़े भी बेच दूंगा। कपड़े बेच देना चाहिए क्योंकि गंदम आटे की कीमत, आप मुझे बताएं कि जब से ये आए हैं आटे की कीमत किधर गई है? महंगा हुआ आटा, पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगी हुई। तो उसने जब यहां के आपके सामने तकरीर की तो आपने उससे पूछना चाहिए था कि आप अमेरिका की गुलामी क्यों कर रहे हैं? तो वो उसने आपको जवाब, अगर सच्चा जवाब ये देता कि उसके और उसके खानदान के सारे पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं और उसको खौफ है कि अगर अमेरिका नाराज हो गया तो उसके पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए इंशाअल्लाह आज मैं आपसे वादा लेने आया हूं कि आपने मेरे साथ खड़ा होना है मेरे हकीकी आजादी की तहरीक में। आपने जो अल्लाह से वादा किया हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं, हम किसी सुपर पावर को नहीं मानते, हम सिर्फ झुकते हैं तो अपने अल्लाह के सामने हम सच पे खड़े होते हैं, हम हक पे खड़े होते हैं, हम खौफ के बुत को तोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए पे चलते हैं। और इसलिए मैं आज आपको सबको तैयार कर रहा हूं। पख्तूनख्वा में मैं हूं, परसों तक अपनी तंजीमें तैयार कर रहा हूं, अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा हूं
کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری آزادی کی تحریک ہے یہ تب تک چلے گی جب تک صاف اور شفاف الیکشن یہ حکومت نہیں کروائے گی. اچھا آگے میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا یہ آپ نوجوانوں غور سے سننا آپ نے میری بات. جب انہوں نے امریکی سازش کے تحت جدھر ایک امریکن ڈونلڈ لو اس نے ہمارے سفیر کو کہا، اس نے کیا کہا سفیر کو کہ اگر تم عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہم پاکستان کے لیے مشکلیں پیدا کر دیں گے، اور اگر تم عمران خان کو ہٹا کے چیری بلاسم شہباز شریف پہ لے آؤ گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تو میرے شانگلہ کے نوجوانوں، کیا ہم اس امپورٹڈ حکومت کو مانتے ہیں؟ نہ ہی ہماری قوم مانتی ہے. ہماری قوم چاہتی ہے، ہماری قوم چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں پارٹی اقتدار میں آئے جو ہماری قوم کی ووٹوں سے آئے. ہم کوئی باہر کی امریکہ کی ان کے حکم نہیں مانتے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے تو اس کو دوسرے کو لے آؤ، کیونکہ یہ ہماری خدمت کرے گا، یہ پالیسیز وہ بنائے گا، یہ وہ پالیسیز بنائیں گے جو امریکہ کے لیے ہوں گی اور اپنے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہوں گی. جس طرح روس سے تیل نہیں لے سکتے. یہ وہ دونوں جماعتیں اقتدار میں تھی جب 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ. امریکہ کی جنگ بھی لڑ رہے تھے اور ڈرون اٹیک بھی وہ ہمارے پہ کر رہے تھے، ہمارے لوگ مر رہے تھے. اور ایک دفعہ ان دونوں کی قیادت نے ایک دفعہ امریکہ سے مذمت نہیں کی، بلکہ امریکہ سے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن پاکستان آئی، انہوں نے یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ مذمت کی، ڈرون اٹیک کی. لیکن ان غلاموں نے کبھی اپنے منہ سے ایک دفعہ اس ڈرون اٹیک کے خلاف آواز نہیں بولی. کبھی دنیا کی طرح اس میں نہیں ہوا کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی اٹیک کر رہا ہے اور آپ کے لوگ مار رہا ہے. 400 بم اٹیک کرتا ہے جس میں عورتیں بچے مرتے ہیں، لیکن کبھی مذمت نہیں کرتے. اس لیے ان کو وہ لے کے آئے ہیں. اور اس لیے نوجوانوں، ہم نے اپنی حقیقی آزادی کی پوری تحریک چلانی ہے. اور پھر سے تیار ہو، آپ خوف زدہ تو نہیں ہوگے. ہماری جب حکومت تھی تو نوجوانوں سمجھ لو کہ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں جو تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جسے کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.6% اور 6% تھی، اس کا مطلب ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا. ہمارے کسانوں کو کبھی فصلوں میں اتنا پیسہ نہیں ملا اور اتنی پیداوار نہیں ہوئی جو کہ ہمارے دور میں ہوئی. اور انڈسٹری جس کے اوپر روزگار لوگوں کو ملتا ہے، ہمارے دور میں 50 سال کے بعد انڈسٹری نے تیزی سے ترقی کرنی شروع کی. ہمارا آمدنی بڑھ گئی، ہماری ٹیکس کلیکٹ گئی، ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی، ہماری اوورسیز پاکستان کی ریمیٹنسز ریکارڈ پہ چلی گئی. یعنی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، تب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت کرائی. تو میرے نوجوانوں، اب سوال یہ ہے کہ جو آج حالات ہیں، روپیہ گر رہا ہے، ملک کی دولت میں کمی آ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. تو سوال یہ ہم پوچھتے ہیں کہ جو بھی اس سازش میں ملوث تھے، تاریخ آپ کو بھولے گی نہیں، نہ یہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی، نہ پاکستان کی عوام آپ کو معاف کرے گی. وہ لوگ جنہوں نے جب تیزی سے ملک اور مشکل وقت میں
کورونا جو 100 سال میں ایک دفعہ کورونا ایک ملک میں ایک دنیا میں آیا تھا، اس دور میں جس حکومت نے اپنے ملک کو نکالا اور ترقی کی طرف لے گیا، سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار اس دور میں پاکستان نے اپنے لوگوں کو دیا، بلکہ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں ہم نے سب سے زیادہ روزگار دیا اپنے لوگوں کو۔ تو اس وقت یہ سازش ہمارے خلاف ہوئی، اور آج جو لوگ اوپر آ گئے ہیں، نوجوان ذرا سنو، اب اوپر آ گئے ہیں، وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ معاشی حالات تو سب کے سامنے ہیں، لوگوں کو خوف یہ ہے کہ ملک کا دیوالیہ نکلنے کی طرف ملک جا رہا ہے، جس تیزی سے روپیہ گر رہا ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اگر اس وقت یہ ملک نہ سنبھالا گیا اور اس کا دیوالیہ نکل گیا تو میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوویت یونین دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ اور سوویت یونین، لیکن جب ان کی معیشت نیچے گئی تو وہ سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ فوج، ان کی تکڑی فوج ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکی۔ تو جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، وشاکھن اسٹیبلشمنٹ، آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، بسم اللہ نیوٹرل ہو، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے، اور قوم اگر اس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، جو چوروں کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، اور یہ چور جو کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک کا دیوالیہ نکال دیں۔ یہ صرف اور صرف اس ملک میں 2 کام کر رہے ہیں، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں، نیب کو ختم کر رہے ہیں، جن سب کے کرپشن کے کیسز ہیں۔ پہلے جنرل مشرف نے ان کے کرپشن کے کیس معاف کیے، جب اس نے NRO دیا وہ سارے معاف ہوئے۔ 10 سال میں جو کرپشن انہوں نے کی، اب یہ اس کے اوپر NRO مل رہا ہے ان کو۔ جب طاقتور کی کرپشن، جب ایک معاشرہ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ صرف یہ اپنے کیسز معاف کروا کے نیب کا ادارہ، FIA کا ادارہ صرف تباہ نہیں کر رہے، یہ سارے پاکستان کے ادارے جس کے اوپر ایک ملک کھڑا ہوتا ہے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ یہ پولیس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ پولیس کا استعمال کر رہے ہیں جھوٹے کیسز کرنے پہ، FIR کرنے پہ، ڈرانے دھمکانے پہ، پرامن احتجاج کے اوپر جدھر عورتیں بچے تھے، انہوں نے جو ظلم کیا، یہ صرف پاکستان میں ایک دفعہ ہوا تھا جو مجھے یاد ہے، جب MRD پیپلز پارٹی کی MRD کی موومنٹ تھی، ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، تب ظلم کیا گیا تھا لوگوں پہ ایسے۔ پرامن احتجاج جمہوریت میں ہم سب کا حق ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا کسی جمہوریت میں اجازت نہیں دیتا، کسی جمہوریت کا آئین۔ تو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو کیونکہ الیکشن تو وہ جیت نہیں سکتے، پبلک میں تو وہ نکل نہیں سکتے، عوام میں جاتے ہیں تو ان کو نعرے لگتے ہیں چور کے اور غدار کے۔ تو الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے، تو اس لیے ابھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دھاندلی کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں، ہلکا بلندیاں کی جا رہی ہیں ان کو جتانے کے لیے، پوری سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کیا جائے۔ اور پھر میڈیا کے اوپر جو پابندیاں، کسی جمہوریت کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگتی۔ وہ صحافی جن کی ریپوٹیشن جو
محب وطن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں، ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں۔ عمران ریاض خان پہ، ارشد شریف پہ، سمیع ابراہیم پہ، صابر شاکر پہ، IRY کے اوپر ہر قسم کی، چاہے اس کو کبھی نیچے کر دیتے ہیں کبھی اوپر کہ لوگ دیکھ نہ سکے۔ بورڈ ٹیلی ویژن اس کا جو شعیب ان کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کیسز۔ تو میں اپنی قوم سے آج یہ کہتا ہوں کہ جو یہ ہو رہا ہے آج میرے ملک میں، جمہوریت کو نقصان، معیشت تباہ، مہنگائی، امریکہ کی غلامی، اداروں کی تباہی، بڑے بڑے چور اربوں روپے کی چوری کر کے NRO چوری معاف۔ تو میں پھر آج اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں تیاری کریں۔ میں انشاءاللہ پرسوں میرا دیر میں جلسہ ہے، اس پہ میں اپنا اگلا لائے عمل دوں گا۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے انشاءاللہ میں پرسوں کی تحریک کا آغاز کروں گا۔ آغاز تو ہو چکا ہے، میرا مطلب اگلا لائے عمل دوں گا، اور اس میں آپ نے تیاری اور کیا رہنا ہے۔ آخر میں بشام کے نوجوانوں، میں آج اب سب کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ یہ میں آج سے ایک وہ انسان جو تقریباً پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا ہے، تقریباً میری عمر پاکستان جتنی ہے، میں آج آپ کو سب سے اب اس کا کیا کہوں کہ مجھے جتنی خوشی ہے اس چیز پہ، اپنی زندگی میں جو مجھے خوشی ہوئی، جو میں نے اسلام آباد کے اندر 7 گھنٹے میں لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا، عورتیں، بچے، فیملیز، اور جس طرح انہوں نے اس بابریت کا مقابلہ کیا، جس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی، جس طرح عورتوں اور بچوں، بوڑھوں کے اوپر بے دردی سے اس طرح شیلنگ کی گئی کہ دشمنوں سے بھی ایسے نہیں لوگ کرتے۔ انگریزوں نے ایک جنرل ڈائر تھا 1919 میں، اس نے 150 لوگوں کے اوپر گولی چلا کے ان کو مار دیا، لیکن ہم غلام تھے تب، غلاموں کے اوپر کوئی باہر سے جو قبضہ کرتا وہ اس طرح کی باربریت کرتا ہے، لیکن جس طرح یہ جو حکومت ہے جس میں شہباز شریف اور یہ جو قاتل رانا ثناء اللہ، اور نوجوانوں یاد رکھنا، ظالم انسان ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، صرف بزدل لوگ اس طرح عورتوں بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں جو یہ انہوں نے کیا، لیکن جس طرح میری قوم کھڑی ہوئی، میں آج سلام کرتا ہوں، اور جتنی مجھے خوشی ہوئی کہ جس طرح میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے باوجود کہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہے اور ووٹ شیل استعمال کیے جا رہے ہیں جو دہشت گردوں پہ کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے گھنٹوں تک، وہ سامنے کھڑے رہے ان کے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم کسی سے خوف زدہ نہیں ہیں، یہ قوم غلامی نہیں قبول کرے گی، یہ قوم امپورٹڈ حکومت نہیں قبول کرے گی۔ نوجوانوں، آخر میں شوکت یوسف صاحب آپ کو، ساری جو ہماری ٹیم ہے، جس طرح آپ نے بلدیاتی الیکشن میں سارا علاقہ سویپ کیا ہے، میں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو رہی صحیح کثر ہے انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ یہاں سے سارے اس علاقے سے صفایا ہو جائے ان لوگوں کا جو امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ پھر سے آخر میں
क्या आप जब मैं आपको कॉल दूंगा प्यारो खौफ का बुत आपने तोड़ दिया है? कुरान की आयत है, अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। ईमान वाला इंसान सिवाय अल्लाह के किसी के साथ झुकता नहीं है। शेर से खत्म करता हूं अपनी तकरीर कि एक सजदा, अच्छा और करता हूं, एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है देता है लाखों सजदों से निजात। जब आप एक अल्लाह के सामने सजदा करते हैं आप आजाद हो जाते हैं, किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ता। और वही मैं चाहता हूं कि ये थी इलामा इकबाल जो कौम चाहते थे वो कौम बन रही है। इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।